अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने अपना यूनिट 2 जो था वादी सिंध की तहज़ीब वो कंप्लीट कर लिया है। आज अब हम अपना नया यूनिट जो है वो यूनिट 6 स्टार्ट कर रहे हैं, आबादी। इसमें हमारा बाब 1 जो है वो है आबादी, बाब 2 जो है जनूबी एशिया की बढ़ती हुई आबादी, और बाब 3 जो है वो है बढ़ती हुई आबादी, मसाइल और हल। तो इस पूरे यूनिट में हमारे 3 बाब हैं। तो आज जो है हम अपना शुरुआत जो करेंगे वो बाब नंबर 1 से करेंगे। बाब नंबर 1 जो है वो है हमारा आबादी। तो चलते हैं पेज नंबर 131 पे और इसको समझते हैं। ये देखिए, ये हमारा पे आबादी यूनिट है, यूनिट 1 बाब 1 यूनिट 6 का पेज नंबर 131। सबसे पहले आबादी का थोड़ा सा तारुफ पढ़ते हैं। इस बाब में जो है हम आबादी और आबादी की तकसीम की इस्लाहात के बारे में पढ़ेंगे और उन असबाब को यानी उन वजूहात को भी जानेंगे कि लोग किसी ख़ास इलाके में क्यों रहना पसंद करते हैं। आबादी, गुंजान आबादी, कम आबाद आबादी, यानी कम जहाँ पे लोग रहते हैं, कम आबाद होते हैं तो क्यों होते हैं, ये सारी बातें जो हैं, और किसी जगह पे गुंजान आबादी होती है तो क्यों होती है, ये सब जो है हम इस यूनिट में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इसमें कि आबादी आखिर है क्या। देखिए, हमारा टॉपिक है आबादी क्या है। आबादी लोगों की एक तादाद है जो किसी कस्बे, शहर या फिर देहात जैसे इलाके में रहती हो। आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि कई जगहों पर बहुत हुजूम होते हैं और कहीं कोई मजमा नहीं होता, यानी किसी जगह पर लोग बहुत ज़्यादा तादाद में जमा होते हैं और किसी जगह पर बिल्कुल भी लोग नहीं होते। ये उस मकाम पर आबादी की मौजूदगी का हवाला है। अगर कोई जगह बहुत पुरहुजूम है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ आबादी ज़्यादा है। यानी अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादा तादाद में लोग बसते हैं तो वो हम कह सकते हैं कि उस कस्बे में या उस इलाके में या उस शहर में आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कम आबादी वाला इलाका है। यानी ऐसी जगह, ऐसा कस्बा या ऐसा शहर जहाँ पे कम तादाद में लोग बसते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे सहूलियात नहीं होती, या रेगिस्तानी इलाका हो गया, जंगलात हो गए या पहाड़ हो गए, वहाँ पे आबादी कम होती है। या बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके हो गए या मौसम के लिहाज से जो अच्छे नहीं होते, वहाँ पर भी आबादी कम होती है। तो ऐसी जगह को जहाँ पे लोग कम तादाद में बसते हैं, आबाद होते हैं, हम कहते हैं कम आबादी वाला इलाका। अब इसमें कुछ ममालिक हैं जो सबसे ज़्यादा आबादी वाले हैं। एक तो चाइना है, हमारे एशिया में ही है सबसे, ये दुनिया का, सिर्फ एशिया का नहीं, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। उसके बाद भारत ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, फिर अमेरिका है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान, नाइजीरिया, इसी तरह से जो बाकी ममालिक हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं ज़्यादा आबादी वाले ममालिक हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। कुछ जगहों पर लोग बड़ी तादाद में और कुछ जगहों पर कम तादाद में रहते हैं। लोग किन इलाकों में रहना पसंद करते हैं? हमें इन इलाकों का पता मिलता है ऐसे कि वो इलाके जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, यानी ज़्यादा तादाद में बसती है, इट मीन्स के वहाँ पे लोग ज़्यादा तादाद में रहना पसंद करते हैं। यानी लोग पसंद करते हैं कि वो इस इलाके में या उस शहर में या उस कस्बे में बसें। लेकिन वो इलाके जहाँ पे लोगों की तादाद कम है, यानी आबादी कम बसती है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस इलाके में लोग कम रहना या पसंद करते हैं। जब किसी एक इलाके में रहने वाले लोगों की तादाद इलाके से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि यहाँ की आबादी बहुत गुंजान है। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, एक इलाका है जिसमें अगर गुंजाइश है 1 लाख बंदा बसने की, आबाद होने की, और अगर वहाँ पे 3 लाख आबादी है तो इसको हम कह सकते हैं कि वो इलाका या वो कस्बा या वो शहर जो है गुंजान आबाद इलाका है, क्योंकि वहाँ पे जो उसकी गुंजाइश है तादाद की लोगों के बसने की, उससे ज़्यादा वहाँ पे लोग बसे हुए हैं। तो यानी कि एक तो वो इलाका गुंजान आबाद हो गया, और दूसरा इस बात से हम
یہ ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس علاقے میں لوگ بسنے کو ترجیح دیتے ہیں یا پسند کرتے ہیں۔ اور اگر اس کے اپوزٹ اگر دیکھیں، اگر کسی علاقے میں لوگ کم آباد ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ علاقہ قلیل آبادی والا علاقہ ہے۔ فار ایگزامپل ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ 2 لاکھ لوگوں کے بسنے کی جگہ ہے اور وہاں پہ صرف 50,000 لوگ رہتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہو جاتا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے کم آبادی والا ہے، یعنی کم لوگ یہاں پہ آباد ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اس علاقے میں لوگ یا اس شہر میں یا اس قصبے میں یا اس ملک میں لوگ کم بسنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ کم گنجان آباد اور زیادہ گنجان آباد یقیناً آپ کو اب سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہم آبادی کی گنجانیت سے کسی بھی جگہ کی آبادی کے گنجان یا قلیل ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قلیل مطلب تھوڑے ہونے کا۔ آبادی کی گنجانیت کا مطلب کسی ایک علاقے کے ایک یونٹ میں رہنے والے افراد کی تعداد ہے، جسے افراد فی کلومیٹر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اب فار ایگزامپل میں آپ کو یہ فگر نظر آ رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ سارے جو لوگ ہیں بسے ہوئے ہیں، بہت سارا اسپیس بھی ہے، یعنی یہ فی کلومیٹر قلیل آبادی ہے، یعنی دور دور لوگ بستے ہیں، تھوڑے سے لوگ بستے ہیں۔ لیکن اسی کے اپوزٹ آ جائیں گنجان آبادی میں دیکھیں تو گنجان آبادی میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، بالکل بھی اسپیس نہیں ہے۔ لوگ جہاں پہ 1 لاکھ بندہ بسنا ہے وہاں 2 لاکھ بسے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارا گنجان آبادی کا میپ ہو گیا، اور وہ جو پہلے آپ نے دیکھا وہ ہمارا قلیل آبادی کا یعنی کم گنجان آبادی کا۔ تو یہ دونوں باتیں آپ نے سمجھ لی۔ اب ہم اگلا ٹاپک اپنا سمجھتے ہیں آبادی کی تقسیم۔ اب دیکھیں، اب اگلا ٹاپک ہے آبادی کی تقسیم، یعنی جس ترتیب سے کسی ایک علاقے میں لوگ پھیلے ہوئے ہیں اسے آبادی کی تقسیم کہا جاتا ہے۔ یعنی فار ایگزامپل کہیں پہ کم آباد تعداد میں لوگ پھیلے ہوئے ہیں، کہیں بہت زیادہ گنجان آباد پھیلے ہوئے ہیں، تو یہ عمل جو ہے یہ اب تقسیم آبادی کہلاتا ہے یا آبادی کی تقسیم کہلاتا ہے۔ تقسیم آبادی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زمین کے کسی مخصوص خطے میں لوگوں کی آبادی مساوی ہے یا غیر مساوی۔ ٹھیک ہے، اب اس کے آگے ہم پڑھتے ہیں، یعنی تقسیم آبادی کی مدد سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے، برابر ہے، بالکل یا معتدلانہ ہے یا اوور ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں آبادی کی تقسیم سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ لوگ مخصوص علاقوں میں یا علاقے میں رہنا کیوں پسند کرتے ہیں۔ لوگ کسی مخصوص علاقے میں بہت سی اسباب یعنی بہت سی وجوہات کی بنا پر رہنا چاہتے ہیں۔ ان اسباب میں، ان وجوہات میں درج ذیل تک رسائی شامل ہوتی ہے۔ نمبر 1 جو ہے پانی، خوراک، ملازمت اور نقل و حمل۔ یہ چاروں باتیں ایسی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ لوگ وہاں دیکھتے ہیں کہ اگر یہ تمام سہولیات جو ہیں وہاں اویلیبل ہیں، اس کے علاوہ صحت کی سہولیات، تعلیم کی سہولیات اور آپ کی نقل و حمل کی، ملازمت کے مواقع، خوراک اور اچھا پانی اگر موجود ہے تو لوگ ایسے علاقوں میں یا ایسے شہروں میں یا ایسے جگہوں پہ بسنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ مثبت عوامل کسی مخصوص علاقے میں رہائش کی حوصلہ افزائی، جبکہ منفی عوامل رہائش کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ یعنی مثبت اور منفی عوامل سے مراد یہ ہے، اگر کسی علاقے میں مثبت عوامل ہیں یعنی کہ صاف پانی موجود ہے، اچھی تعلیم کے موقع ہیں، اچھے روزگار کے مواقع ہیں، اچھی صحت کے مواقع ہیں، تو ایسے عوامل مثبت کہلائیں گے، وہاں پہ لوگ بسنے کو ترجیح دیں گے۔ جبکہ اس کے اپوزٹ اگر منفی عوامل ہیں، یہ تمام چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، تو روزگار کے مواقع نہیں ہیں، صحت کی سہولیات نہیں ہیں، تعلیم کی سہولیات نہیں ہیں، تو لوگ ایسی جگہوں پہ بسنے کو ترجیح نہیں دیتے۔ ان عوامل کو انسانی اور طبی حوالے سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ طبی عناصر کا تعلق ماحول کے فطری حصے سے ہے، جس میں پریشانی سے نجات، آب و ہوا، سبزہ، مٹی اور قدرتی وسائل شامل ہیں۔ انسانی عناصر کا تعلق معاشی، سیاسی اور معاشرتی سرگرمیوں سے ہے۔ یہ تمام وہی باتیں جو میں نے آپ کو پہلے سمجھائیں کہ اس تمام چیزیں انسان دیکھ کر اس کے بعد ہی ایک جگہ ڈیسائیڈ کرتا ہے رہنے کے لیے۔ کبھی کبھی سیاسی تنازعات بھی کسی علاقے کو چھوڑنے یا نقل مکانی کا باعث بن جاتے ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سیاسی مسائل
کی وجہ سے کسی شہر میں افراتفری کا ماحول ہو یا ہر وقت جو ہے وہاں پہ بد امنی کا سما رہتا ہو تو ایسے علاقے میں بھی لوگ بسنے کو ترجیح نہیں دیتے۔ اگر وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے مائیگریٹ کر جائیں یا نقل مکانی کر جائیں۔ ماحولیاتی اسباب مثلاً خشک سالی بھی لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنے کا سبب بنتی ہے۔ یعنی اگر ایسا علاقہ ہے جہاں پہ خشک سالی ہے، روزگار کے مواقع نہیں ہیں، زمین بنجر ہے، تو وہاں سے بھی لوگ مائیگریٹ کرنے کو یعنی نقل مکانی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں یا وہاں پر بستے ہی نہیں۔ فار ایگزامپل جیسے آپ کا ریگستان وغیرہ ہو گیا یا خشک علاقے ہو گئے۔ اس کے علاوہ جنوبی ایشیا میں لوگوں کی کثیر تعداد یعنی زیادہ تر تعداد ایسے مقامات پر رہنا پسند کرتی ہے جہاں طبی عوامل مددگار ہوں، جیسے کاشت کے لیے زمین کا ہموار ہونا، سرسبز ہونا، زرخیز مٹی ہونا اور وافر مقدار میں بارشوں جیسی سہولتیں موجود ہونا۔ اس کے علاوہ لوگ وہاں بھی رہنا پسند کرتے ہیں جہاں روزگار، تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کے مواقع دستیاب ہوں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کسی بھی علاقے میں یا کسی بھی شہر میں آبادی کو کم یا زیادہ کرنے میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ عوامل ہیں جو آبادی کو گنجان اور کم آباد بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، جو ہم نے پڑھا۔ آج کا جو ٹاپک تھا ہمارا وہ اتنا ہی تھا، تھوڑا سا ہم نے اسٹارٹ کیا ہے تو آبادی کے بارے میں جانا کہ آبادی کیا ہوتی ہے، آبادی گنجان اور کم آباد کیسے ہوتی ہے۔ اب تھوڑا سا اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آبادی سے مراد کسی قصبے، شہر یا دیہات میں بسنے والے لوگوں کی تعداد ہے۔ علاقے گنجان آبادی یا قلیل آبادی پر مشتمل ہو سکتے ہیں اور اس کا انحصار ان عناصر پر ہے جو قدرتی عناصر مثلاً زیادہ سہولتیں، آب و ہوا، سبزے، مٹی کی زرخیزی اور انسانی عناصر سے وابستہ سرگرمیوں سے متعلق ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہم نے ابھی پہلے جانی۔ لوگ ایسے ہی علاقوں میں زیادہ رہتے ہیں جہاں ان کی پانی تک رسائی، زمین کی زرخیزی اور روزگار کا حصول، تعلیم کے مواقع اور صحت کی سہولیات تک ان کی دسترس شامل ہو۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کا ٹاپک ہمارا اتنا ہی تھا۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو ہوم ورک دیتا ہوں۔ دیکھیں، پہلا سوال ہے آبادی کی اصطلاح کا مفہوم کیا ہے؟ ایک تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آبادی آخر کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ دوسرا جو ہے کسی مخصوص علاقے میں لوگوں کی رہائش کے 3 اسباب لکھیں۔ بہت آسان ہے، ابھی ہم نے ڈھیروں پڑھے ہیں اسباب کسی بھی جگہ پہ کم یا زیادہ ہونے کے۔ آپ نے جسٹ 3 لکھنے ہیں، صرف اور صرف 3۔ تو یہ دونوں کویشچن جو ہے 1 اور 2 جو ہے پہلا اور دوسرا، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ رف کاپی پہ صفائی سے کر کے چیک کرائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم آگے پڑھیں گے۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔